جيب لي كرسي وصحن لهون بسرعة لو سمحت. حاضر. غصب عني. ما بدي اسمع صوتك، لا تحكي ولا كلمة. كأنه هالشاب جائر كتير. بدي شرحات لحمة بصلصة باريس إذا بدك، وعصير ليمون. حاضر. قول جاي. قولي لي زينب، ما حسبنا حساب انه تجيب معك ضيوف. أنا لكون خربت السهرة. شو ما في تفضل اقعد؟ مبروك، سمعت انه اخذتي جائزة. الله يبارك فيك. على فكرة كتير حلو انه تكون وحدة ناجحة مثلك موجودة بيناتنا. كمان عادل حاله منا. قول يا ابني، شبك ليش وقفت يا روحي؟ يلا كمل أكلك بسرعة، يلا. ما بدي خلص انتفخت. معقول؟ أنت لازم تاكل منيح وتغذي لي حالك، عندك شغل كثير، فرجيهم كيف يكون الحارس. الله يحميك ويبعد عن طريقك كل ابن حرام، يا رب تنرزق ويكون هالشغل وش خير عليك إن شاء الله، يا رب. أنت الوحيد يلي بتعرف شو في بقلبي، احمي لي هالصبي من كل حدا يحاول يأذيه، وبعد عنه العين وبعد له أولاد الحلال، آمين. ايه اخي، من وين طلع لك هذا الشغل؟ يعني هيك طلع فجأة. 7 سال गुजर चुके थे। मीना अब एक मशहूर मुसन्निफा बन चुकी थी। लोग उसकी कहानियां पढ़कर रोते मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो हर कहानी के पीछे रियान का नाम लिखती है। सिर्फ दिल में जिंदगी ने उसकी गिर्द कामयाबियों की दीवारें तो बना दी मगर दिल के अंदर वही खाली कमरा था जहाँ कभी मोहब्बत रहती थी। एक दिन पुराने अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक डब्बा मिला, पुराना गिर्द आलूद मगर पहचाना हुआ। अंदर एक डायरी थी जिस पर धुंधले हरूफ में लिखा था, मेरे बाद अगर ये मिले तो समझ जाना मैं गया नहीं, बस वक्त के दूसरे किनारे पर हूँ। मीना के हाथ लरस गए, डायरी खुली और पहला सफ़ा रियान की तहरीर में था, मीना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना वक्त खरीदने जा रहा हूँ कि वापस आकर तुम्हें हमेशा के लिए पा सकूँ। अगर कभी मेरी बातों से दुख पहुँचे तो याद रखना मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए खुद को बुरा बनाया है। सफ़े पलटते गए, हर सफ़े पर यादों की जख्म थे, कुछ पर हंसी कुछ पर आंसू। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब मेरा वादा जिंदा रहा। मैं शायद तुमसे दूर हूँ मगर मेरे लफ्ज़ तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमसे शुरू होने वाली मोहब्बत तुम पर ख़त्म नहीं हो सकती। मीना के आंखों से आंसू बहने लगे। खिड़की के बाहर चांदनी फैल गई थी जैसे रियान फिर से वही मौजूद हो। उस रात मीना ने पहली बार कलम उठाया और अपनी नई किताब लिखी। वक्त के दूसरे किनारे पर किताब ख़त्म हुई तो सफ़े के नीचे उसने सिर्फ एक जुमला लिखा, मोहब्बत मर नहीं सकती, अगर वो सच्ची हो तो वक्त भी उसके सामने झुक जाता है। कहानी वही ख़त्म हुई जहाँ एक वादा पूरा हो चुका था और एक दिल आखिरकार सुकून पा गया था। मीना की किताब वक्त के दूसरे किनारे पर शाया होते ही पूरे शहर में गूंज गई। लोग उसके अल्फाज में एक अनजानी सच्चाई महसूस करते, जैसे हर जुमले के पीछे कोई ऐसा दर्द हो जो सिर्फ जिया जा सकता है, समझा नहीं। एक दिन किताब के दस्तखती तकरीब में एक अजनबी नौजवान उसके पास आया, आंखों में हैरत, लहजे में नरमी। आप मीना है? उसने पूछा। मीना ने जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। उसने एक जर्द लिफाफा बढ़ाया, ये मेरे वालिद ने मेरे लिए छोड़ा था कि अगर कभी तुम्हारी किताब छप जाए तो तुम्हें ये दे दूं। मीना के हाथ कांप गए। तुम्हारे वालिद तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम अहमर रियान है, मैं रियान का बेटा। 7 साल गुजर चुके थे। मीना अब एक मशहूर मुसन्निफा बन चुकी थी। लोग उसकी कहानियां पढ़कर रोते मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो हर कहानी के पीछे रियान का नाम लिखती है। सिर्फ दिल में जिंदगी ने उसकी गिर्द कामयाबियों की दीवारें तो बना दी मगर दिल के अंदर वही खाली कमरा था जहाँ कभी मोहब्बत रहती थी। एक दिन पुराने अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक डब्बा मिला, पुराना गिर्द आलूद मगर पहचाना हुआ। अंदर एक डायरी थी जिस पर धुंधले हरूफ में लिखा था, मेरे बाद अगर ये मिले तो समझ जाना मैं गया नहीं, बस वक्त के दूसरे किनारे पर हूँ। मीना के हाथ लरस गए, डायरी खुली और पहला सफ़ा रियान की तहरीर में था, मीना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा हूँ,
میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی، کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا۔ میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی۔ وقت کے دوسرے کنارے پر کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا، میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کے گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی، کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا۔ میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی۔ وقت کے دوسرے کنارے پر کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا، میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کے گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے،
کچھ پر ہنسی کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا۔ میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی۔ وقت کے دوسرے کنارے پر کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا، میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کی گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا۔ میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی۔ وقت کے دوسرے کنارے پر کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا، میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کی گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا۔ میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔
اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی۔ وقت کے دوسرے کنارے پر کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا، میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کی گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی، مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود، مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی، کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا، میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی۔ وقت کے دوسرے کنارے پر کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا، میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کی گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی، مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود، مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی، کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا، میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی۔ وقت کے دوسرے کنارے پر کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔
मीना की किताब वक्त के दूसरे किनारे पर शाया होते ही पूरे शहर में गूंज गई। लोग उसके अल्फाज में एक अनजानी सच्चाई महसूस करते, जैसे हर जुमले के पीछे कोई ऐसा दर्द हो जो सिर्फ जिया जा सकता है, समझा नहीं। एक दिन किताब के दस्तखती तकरीब में एक अजनबी नौजवान उसके पास आया, आंखों में हैरत, लहजे में नरमी। आप मीना है? उसने पूछा। मीना ने जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। उसने एक जर्द लिफाफा बढ़ाया, ये मेरे वालिद ने मेरे लिए छोड़ा था कि अगर कभी तुम्हारी किताब छप जाए तो तुम्हें ये दे दूं। मीना के हाथ कांप गए। तुम्हारे वालिद? तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम अहमर रियान है, मैं रियान का बेटा। 7 साल गुजर चुके थे। मीना अब एक मशहूर मुसन्निफा बन चुकी थी। लोग उसकी कहानियां पढ़कर रोते, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो हर कहानी के पीछे रियान का नाम लिखती है। सिर्फ दिल में जिंदगी ने उसके गिर्द कामयाबियों की दीवारें तो बना दी, मगर दिल के अंदर वही खाली कमरा था जहाँ कभी मोहब्बत रहती थी। एक दिन पुराने अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक डब्बा मिला, पुराना, गिर्द आलूद, मगर पहचाना हुआ। अंदर एक डायरी थी जिस पर धुंधले हरूफ में लिखा था, मेरे बाद अगर ये मिले तो समझ जाना मैं गया नहीं, बस वक्त के दूसरे किनारे पर हूँ। मीना के हाथ लरस गए। डायरी खुली और पहला सफ़ा रियान की तहरीर में था, मीना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना वक्त खरीदने जा रहा हूँ कि वापस आकर तुम्हें हमेशा के लिए पा सकूँ। अगर कभी मेरी बातों से दुख पहुँचे तो याद रखना मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए खुद को बुरा बनाया है। सफ़े पलटते गए, हर सफ़े पर यादों की जख्म थे, कुछ पर हंसी, कुछ पर आंसू। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब मेरा वादा जिंदा रहा। मैं शायद तुमसे दूर हूँ मगर मेरे लफ्ज़ तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमसे शुरू होने वाली मोहब्बत तुम पर ख़त्म नहीं हो सकती। मीना के आंखों से आंसू बहने लगे। खिड़की के बाहर चांदनी फैल गई थी, जैसे रियान फिर से वही मौजूद हो। उस रात मीना ने पहली बार कलम उठाया और अपनी किताब लिखी, वक्त के दूसरे किनारे पर। किताब खत्म हुई तो सफ़े के नीचे उसने सिर्फ एक जुमला लिखा, मोहब्बत मर नहीं सकती, अगर वो सच्ची हो तो वक्त भी उसके सामने झुक जाता है। कहानी वही खत्म हुई जहाँ एक वादा पूरा हो चुका था और एक दिल आखिरकार सुकून पा गया था। मीना की किताब वक्त के दूसरे किनारे पर शाया होते ही पूरे शहर में गूंज गई। लोग उसके अल्फाज में एक अनजानी सच्चाई महसूस करते, जैसे हर जुमले के पीछे कोई ऐसा दर्द हो जो सिर्फ जिया जा सकता है, समझा नहीं। एक दिन किताब के दस्तखती तकरीब में एक अजनबी नौजवान उसके पास आया, आंखों में हैरत, लहजे में नरमी। आप मीना है? उसने पूछा। मीना ने जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। उसने एक जर्द लिफाफा बढ़ाया, ये मेरे वालिद ने मेरे लिए छोड़ा था कि अगर कभी तुम्हारी किताब छप जाए तो तुम्हें ये दे दूं। मीना के हाथ कांप गए। तुम्हारे वालिद? तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम अहमर रियान है, मैं रियान का बेटा। 7 साल गुजर चुके थे। मीना अब एक मशहूर मुसन्निफा बन चुकी थी। लोग उसकी कहानियां पढ़कर रोते, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो हर कहानी के पीछे रियान का नाम लिखती है। सिर्फ दिल में जिंदगी ने उसके गिर्द कामयाबियों की दीवारें तो बना दी, मगर दिल के अंदर वही खाली कमरा था जहाँ कभी मोहब्बत रहती थी। एक दिन पुराने अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक डब्बा मिला, पुराना, गिर्द आलूद, मगर पहचाना हुआ। अंदर एक डायरी थी जिस पर धुंधले हरूफ में लिखा था, मेरे बाद अगर ये मिले तो समझ जाना मैं गया नहीं, बस वक्त के दूसरे किनारे पर हूँ। मीना के हाथ लरस गए। डायरी खुली और पहला सफ़ा रियान की तहरीर में था, मीना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना वक्त खरीदने जा रहा हूँ कि वापस आकर तुम्हें हमेशा के लिए पा सकूँ। अगर कभी मेरी बातों से दुख पहुँचे तो याद रखना मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए खुद को बुरा बनाया है। सफ़े पलटते गए, हर सफ़े पर यादों की जख्म थे, कुछ पर हंसी, कुछ पर आंसू। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब मेरा वादा जिंदा रहा। मैं शायद तुमसे दूर हूँ मगर मेरे लफ्ज़ तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमसे शुरू होने वाली मोहब्बत तुम पर ख़त्म नहीं हो सकती। मीना के आंखों से आंसू बहने लगे। खिड़की के बाहर चांदनी फैल गई थी, जैसे रियान फिर से वही मौजूद हो। उस रात मीना ने पहली बार कलम उठाया और अपनी किताब लिखी, वक्त के दूसरे किनारे पर। किताब खत्म हुई तो सफ़े के नीचे उसने सिर्फ एक जुमला लिखा, मोहब्बत मर नहीं सकती, अगर वो सच्ची हो तो वक्त भी उसके सामने झुक जाता है। कहानी वही खत्म हुई जहाँ एक वादा पूरा हो चुका था और एक दिल आखिरकार सुकून पा गया था।
मीना की किताब वक्त के दूसरे किनारे पर शाया होते ही पूरे शहर में गूंज गई। लोग उसके अल्फाज में एक अनजानी सच्चाई महसूस करते, जैसे हर जुमले के पीछे कोई ऐसा दर्द हो जो सिर्फ जिया जा सकता है, समझा नहीं। एक दिन किताब के दस्तखती तकरीब में एक अजनबी नौजवान उसके पास आया। आंखों में हैरत, लहजे में नरमी। आप मीना है? उसने पूछा। मीना ने जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। उसने एक जर्द लिफाफा बढ़ाया। ये मेरे वालिद ने मेरे लिए छोड़ा था कि अगर कभी तुम्हारी किताब छप जाए तो तुम्हें ये दे दूं। मीना के हाथ कांप गए। तुम्हारे वालिद, तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम अहमर रियान है, मैं रियान का बेटा। 7 साल गुजर चुके थे। मीना अब एक मशहूर मुसन्निफा बन चुकी थी। लोग उसकी कहानियां पढ़कर रोते, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो हर कहानी के पीछे रियान का नाम लिखती है। सिर्फ दिल में। जिंदगी ने उसकी गिर्द कामयाबियों की दीवारें तो बना दी, मगर दिल के अंदर वही खाली कमरा था जहाँ कभी मोहब्बत रहती थी। एक दिन पुराने अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक डब्बा मिला, पुराना, गिर्द आलूद, मगर पहचाना हुआ। अंदर एक डायरी थी जिस पर धुंधले हरूफ में लिखा था, मेरे बाद अगर ये मिले तो समझ जाना मैं गया नहीं, बस वक्त के दूसरे किनारे पर हूँ। मीना के हाथ लरस गए। डायरी खुली और पहला सफ़ा रियान की तहरीर में था, मीना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना वक्त खरीदने जा रहा हूँ कि वापस आकर तुम्हें हमेशा के लिए पा सकूँ। अगर कभी मेरी बातों से दुख पहुँचे तो याद रखना मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए खुद को बुरा बनाया है। सफ़े पलटते गए, हर सफ़े पर यादों की जख्म थे, कुछ पर हंसी, कुछ पर आंसू। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब मेरा वादा जिंदा रहा। मैं शायद तुमसे दूर हूँ, मगर मेरे लफ्ज़ तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमसे शुरू होने वाली मोहब्बत तुम पर ख़त्म नहीं हो सकती। मीना के आंखों से आंसू बहने लगे। खिड़की के बाहर चांदनी फैल गई थी, जैसे रियान फिर से वही मौजूद हो। उस रात मीना ने पहली बार कलम उठाया और अपनी नई किताब लिखी, वक्त के दूसरे किनारे पर। किताब खत्म हुई तो सफ़े के नीचे उसने सिर्फ एक जुमला लिखा, मोहब्बत मर नहीं सकती, अगर वो सच्ची हो तो वक्त भी उसके सामने झुक जाता है। कहानी वही खत्म हुई जहाँ एक वादा पूरा हो चुका था और एक दिल आखिरकार सुकून पा गया था। मीना की किताब वक्त के दूसरे किनारे पर शाया होते ही पूरे शहर में गूंज गई। लोग उसके अल्फाज में एक अनजानी सच्चाई महसूस करते, जैसे हर जुमले के पीछे कोई ऐसा दर्द हो जो सिर्फ जिया जा सकता है, समझा नहीं। एक दिन किताब के दस्तखती तकरीब में एक अजनबी नौजवान उसके पास आया। आंखों में हैरत, लहजे में नरमी। आप मीना है? उसने पूछा। मीना ने जवाब दिया, जी मैं ही हूँ। उसने एक जर्द लिफाफा बढ़ाया। ये मेरे वालिद ने मेरे लिए छोड़ा था कि अगर कभी तुम्हारी किताब छप जाए तो तुम्हें ये दे दूं। मीना के हाथ कांप गए। तुम्हारे वालिद, तुम कौन हो? वो बोला, मेरा नाम अहमर रियान है, मैं रियान का बेटा। 7 साल गुजर चुके थे। मीना अब एक मशहूर मुसन्निफा बन चुकी थी। लोग उसकी कहानियां पढ़कर रोते, मगर किसी को ये मालूम नहीं था कि वो हर कहानी के पीछे रियान का नाम लिखती है। सिर्फ दिल में। जिंदगी ने उसकी गिर्द कामयाबियों की दीवारें तो बना दी, मगर दिल के अंदर वही खाली कमरा था जहाँ कभी मोहब्बत रहती थी। एक दिन पुराने अलमारी की सफाई करते हुए उसे एक डब्बा मिला, पुराना, गिर्द आलूद, मगर पहचाना हुआ। अंदर एक डायरी थी जिस पर धुंधले हरूफ में लिखा था, मेरे बाद अगर ये मिले तो समझ जाना मैं गया नहीं, बस वक्त के दूसरे किनारे पर हूँ। मीना के हाथ लरस गए। डायरी खुली और पहला सफ़ा रियान की तहरीर में था, मीना मैं तुम्हें छोड़ने नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना वक्त खरीदने जा रहा हूँ कि वापस आकर तुम्हें हमेशा के लिए पा सकूँ। अगर कभी मेरी बातों से दुख पहुँचे तो याद रखना मैंने सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए खुद को बुरा बनाया है। सफ़े पलटते गए, हर सफ़े पर यादों की जख्म थे, कुछ पर हंसी, कुछ पर आंसू। आखिरी सफ़े पर लिखा था, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो मतलब मेरा वादा जिंदा रहा। मैं शायद तुमसे दूर हूँ, मगर मेरे लफ्ज़ तुम्हारे साथ है, क्योंकि तुमसे शुरू होने वाली मोहब्बत तुम पर ख़त्म नहीं हो सकती। मीना के आंखों से आंसू बहने लगे। खिड़की के बाहर चांदनी फैल गई थी, जैसे रियान फिर से वही मौजूद हो। उस रात मीना ने पहली बार कलम उठाया और अपनी नई किताब लिखी, वक्त के दूसरे किनारे पर। किताब खत्म हुई तो सफ़े के नीचे उसने सिर्फ एक जुमला लिखा, मोहब्बत मर नहीं सकती, अगर वो सच्ची हो तो वक्त भी उसके सामने झुक जाता है। कहानी वही खत्म हुई जहाँ एक वादा पूरा हो चुका था और एक दिल आखिरकार सुकून पा गया था। मीना की किताब वक्त के दूसरे किनारे पर शाया होते ही पूरे शहर में गूंज गई।
لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا، میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کی گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی، مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود، مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی، کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا، میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی، وقت کے دوسرے کنارے پر۔ کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخر کار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا، میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کی گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی، مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود، مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی، کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا، میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہے، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی، وقت کے دوسرے کنارے پر۔ کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخر کار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔
اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کے گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی، مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود، مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی، کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا، میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی، وقت کے دوسرے کنارے پر۔ کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔ لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے، مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کے گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی، مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود، مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے پا سکوں۔ اگر کبھی میری باتوں سے دکھ پہنچے تو یاد رکھنا میں نے صرف تمہیں بچانے کے لیے خود کو برا بنایا ہے۔ صفحے پلٹتے گئے، ہر صفحے پر یادوں کی زخم تھے، کچھ پر ہنسی، کچھ پر آنسو۔ آخری صفحے پر لکھا تھا، اگر تم یہ پڑھ رہی ہو تو مطلب میرا وعدہ زندہ رہا، میں شاید تم سے دور ہوں مگر میرے لفظ تمہارے ساتھ ہیں، کیونکہ تم سے شروع ہونے والی محبت تم پر ختم نہیں ہو سکتی۔ مینا کے آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کھڑکی کے باہر چاندنی پھیل گئی تھی جیسے ریان پھر سے وہی موجود ہو۔ اس رات مینا نے پہلی بار قلم اٹھایا اور اپنی نئی کتاب لکھی، وقت کے دوسرے کنارے پر۔ کتاب ختم ہوئی تو صفحے کے نیچے اس نے صرف ایک جملہ لکھا، محبت مر نہیں سکتی، اگر وہ سچی ہو تو وقت بھی اس کے سامنے جھک جاتا ہے۔ کہانی وہی ختم ہوئی جہاں ایک وعدہ پورا ہو چکا تھا اور ایک دل آخرکار سکون پا گیا تھا۔ مینا کی کتاب وقت کے دوسرے کنارے پر شائع ہوتے ہی پورے شہر میں گونج گئی۔ لوگ اس کے الفاظ میں ایک انجانی سچائی محسوس کرتے، جیسے ہر جملے کے پیچھے کوئی ایسا درد ہو جو صرف جیا جا سکتا ہے، سمجھا نہیں۔ ایک دن کتاب کے دستخطی تقریب میں ایک اجنبی نوجوان اس کے پاس آیا، آنکھوں میں حیرت، لہجے میں نرمی۔ آپ مینا ہے؟ اس نے پوچھا۔ مینا نے جواب دیا، جی میں ہی ہوں۔ اس نے ایک زرد لفافہ بڑھایا، یہ میرے والد نے میرے لیے چھوڑا تھا کہ اگر کبھی تمہاری کتاب چھپ جائے تو تمہیں یہ دے دوں۔ مینا کے ہاتھ کانپ گئے۔ تمہارے والد تم کون ہو؟ وہ بولا میرا نام احمر ریان ہے، میں ریان کا بیٹا۔ 7 سال گزر چکے تھے۔ مینا اب ایک مشہور مصنفہ بن چکی تھی۔
لوگ اس کی کہانیاں پڑھ کر روتے مگر کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ ہر کہانی کے پیچھے ریان کا نام لکھتی ہے۔ صرف دل میں زندگی نے اس کی گرد کامیابیوں کی دیواریں تو بنا دی مگر دل کے اندر وہی خالی کمرہ تھا جہاں کبھی محبت رہتی تھی۔ ایک دن پرانے الماری کی صفائی کرتے ہوئے اسے ایک ڈبہ ملا، پرانا، گرد آلود مگر پہچانا ہوا۔ اندر ایک ڈائری تھی جس پر دھندلے حروف میں لکھا تھا، میرے بعد اگر یہ ملے تو سمجھ جانا میں گیا نہیں، بس وقت کے دوسرے کنارے پر ہوں۔ مینا کے ہاتھ لرز گئے، ڈائری کھولی اور پہلا صفحہ ریان کی تحریر میں تھا، مینا میں تمہیں چھوڑنے نہیں جا رہا ہوں، میں صرف اتنا وقت خریدنے جا رہا ہوں کہ واپس آ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے